अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। एक अहम डेवलपमेंट गोया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान राब्ते तो बहाल हो गए हैं और PTI के अरकान असम्बली की कार्रवाई का, सेनेट की कार्रवाई का हिस्सा भी बन रहे हैं। और बताया ये गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब से तहरीक इंसाफ के काबरीन की मुलाकात भी हुई है और जिसमें यह तय किया गया है कि अब पार्लिमान का फ़ोरम इस्तेमाल किया जाएगा मुज़ाकराती अमल के लिए, और ये मुज़ाकरात किसी पेश की शर्त के बग़ैर होंगे और इसका जो बुनियादी मकसद है वो मुल्क में जो एक पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको नीचे लेके आना और जो फिर लॉजिकल डिमांड्स हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करना है। देखना ये है कि ये वाकई बड़ी सीरियस नौइयत की एक एफ़र्ट है और दोनों तरफ से संजीदगी का इजहार भी किया जा रहा है और इस हवाले से कोई एक रोड मैप भी मुरतब किया जा रहा है कि नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। अब पहले तो ये बताइएगा कि अब ये तय हो गया है कि एस्टैब्लिशमेंट के नहीं किसी साथ नहीं बल्कि हुकूमत वक्त के साथ मुज़ाकरात होंगे और इस हवाले से किसी किस्म की कोई शर्त भी नहीं रखी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो डिमांड रखे गए थे वो तो अभी अपनी जगह पे मौजूद है कि जो बेगुनाह हमारे सियासी वर्कर हैं उनकी रिहाई चाहते हैं हम, और ह्यूमन राइट्स की बहाली चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। तो ये तो ऐसे डिमांड है जो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि जो बेगुनाह लोग अगर जेलों में वैसे भी हों, सियासी कारकुन ना भी हों, तब भी उनकी राय होनी चाहिए। जो बेगुनाह की बात मैं कर रहा हूँ, जिन पे जाली मुकदमा दर्ज हुए हैं। अब 300 से ज्यादा मुकदमा इमरान खान के ऊपर है, तो आप समझे कि इसमें से कितने ठीक है या कितने गलत है। अब ये तो मतलब ये कि हुकूमत पे दर पे अब जो भी वाकया होता है उसके बाद 10 और मुकदमे दर्ज कर लेती है। तो एक तो ये कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन खत्म हो, ये जो लोगों के घरों पे छापे मार रहे हैं, पंजाब के अंदर जो मार्शल लॉ नाफिज हुआ है खामखा, कोई पुरअमन एहतजाज भी हो तो उस पर कंटेनर लगा के फिर उस पर आंसू गैस के छेलें, फिर कहते हैं जी इंतशारी टोला है। तो ये चीज अब खत्म होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। देखिए, मुज़ाकरात हम पहले भी कहते थे कि ये हुकूमत जो है इनके पास इख्तियार नहीं है, इसलिए हम बार बार इसको वो डाइवर्ट करते रहे। लेकिन अब इशू ये है कि इमरान खान को कहा गया कि जी आप मुज़ाकरात जो है के दरवाजे खोल दें, तो उन्होंने उमर अयूब साहब की ड्यूटी लगाई है। अब तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप थी ना, उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए और आप इजाजत दें, तो खान साहब की बना दी और तमाम ऐसे लोगों की कमेटी बनाई जो बड़े मुतदिल रवैया रखते हैं, बड़े मतलब एतमाद वाले लोग हैं। अली अमीन गंडापुर साहब है, असद कैसर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, हामिद रजा साहब हैं। तो इन लोगों की ये जिम्मेदारी दी गई है और हुकूमत को इससे फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत पहले यही कहती रही कि जी ये हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करते। अब मुज़ाकरात जो है वो अगर एक तरफ हमने कह दिया है कि जो मुज़ाकरात के लिए हम तैयार है, ये नहीं करना चाहते तो ठीक है, हम तो सियासी जदोजहद तो वैसे भी हम कर रहे हैं, हम तो सियासी स्ट्रगल कर रहे हैं। और 14 दिसंबर जो है वो तारीख दी है जो 7 नाफरमानी की, कि वहाँ उसके बाद फिर हुकूमत के साथ फिर मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, ये तो एक अलग इशू है। लेकिन फिलहाल अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई संजीदगी नजर नहीं आई है। असद कैसर साहब मिले हैं, जरूर होंगे स्पीकर कौमी असम्बली के साथ, लेकिन ये उन्होंने एक कॉर्टेसी कॉल की होगी और चूंकि उनका एक बहन फौत हुई थी उसके दुआ के लिए वो गए होंगे, तो इसको मुज़ाकरात को वो नहीं कह सकते। लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई और ना ही, बल्कि आप देखें वज़रा के जो बयानात है वो आप देखें, वो बड़े इंटरेस्टिंग है और बड़े अफसोसनाक। वो कहते हैं जी मुज़ाकरात इनके साथ कौन करता है। मतलब ये कि आप क्या समझते हैं कि क्या PTI की स्ट्रीट पावर कम हो गई है, क्या PTI का वोट बैंक कम हो गया है? किस बात पे आप कह रहे हैं कि जिनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द तंजीम है, वज़ीर आज़म से लेकर इनके वज़रा तक। तो आप देखें, ये अब कोई नहीं कह सकता कि PTI जो है वो मुज़ाकरात से भाग रही है, अब गवर्नमेंट भाग रही है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पेशरफ्त करे। जो मुझे नजर आ रहा है शायद या तो इनके पास इख्तियार नहीं है या फिर ये गलतफहमी में है कि जी 26 नवंबर के बाद PTI कमजोर हो गई है, हालांकि PTI और भी मजबूत हो गई है। सही, इसका मतलब एक तो ये कि सिविल नाफरमानी का कॉर्ड अभी तक ऑन है, लेकिन साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि
سننے میں آیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کچھ رابطے ہو رہے ہیں، تو اگر حکومت وقت آپ کو کولڈ شولڈر دیتی ہے، گویا کہ انگیج نہیں کرتی، تو کیا تحریک انصاف کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ گفتگو کرنا اور ان ہاؤس چینج سے متعلق کوئی ایفرٹ کرنا یہ بھی کارڈ پہ ہے یا نہیں؟ اس کو آپ بالکل ایک طرح سے نگیٹ کر چکے ہیں کہ اس طرف نہیں جایا جائے گا؟ دیکھیں سیاسی جو حالات جو ہے نا، وہ تو سیاسی حالات دیکھ کر سیاسی پارٹیاں فیصلے کرتی ہے، اس طرح کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی اتنی ہی مجرم ہے جتنے نون لیگ ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہمارے ورکروں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، جو تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا ابھی تک، اس پہ ان کی جو خاموشی رہی ہے. اپنے آپ کو جمہوریت کی چیمپئن کہلاتی تھی، لیکن صرف ایک چند اس کے لیے ایک گورنرشپ کے لیے اور کچھ مفادات کے لیے وہ اتنے خاموش ہو گئی کہ انہوں جمہوریت کا نام بھی وہ بھول گئے. اور دیکھیں ہم سیاسی عمل ہے، سیاسی عمل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال ہماری پوری فوکس جو ہے وہ 14 دسمبر پہ ہے کہ اس ایونٹ کو کیسے کامیاب کیا جائے. اور ساتھ ساتھ جو کمیٹی بنی ہے ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو پھر تو لائحہ چینج ہو سکتا ہے، لیکن اگر مذاکرات نہیں ہوتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کمزور ہو گئی تو پھر اپنی قوت کا مظاہرہ دکھانا پڑے گا. تو اس وقت تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی حکومت وقت سے ناراض ہیں، تو آپ کو لگتا نہیں کہ اگر آپ نے وہی راستہ اختیار کرنا ہے کہ عوامی طاقت سے حکومت کو مجبور کرنا ہے اپنے مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے، تو پھر اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ آپ اس وقت مولانا صاحب سے دوبارہ ہاتھ ملائیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھیں اور ان کے ساتھ مل کے ایک ایفرٹ کریں؟ تو یہ آپشنز بھی گویا کہ زیر غور ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیں مولانا صاحب پہ تو میرا تو مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھے تو میں کبھی ان کے حق میں نہیں رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، کیونکہ دیکھیں ان کے مفادات جو ہے وہ کے پی کے اندر وابستہ ہیں. ان کو شکست ہوتی ہے تو وہ تحریک انصاف کے ذریعے ان کو شکست ہوتی ہے. تو وہ ہمارے ساتھ ابھی تک جو گیم کھیلتے رہے وہ ہم نے دیکھا 26ویں آئینوی ترمیم تک جو کچھ سامنے آیا وہ صاحب کے سامنے ہے، اس پہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. اور اب نکلا کہ جی وہ مدرسہ کے ایشو پہ انہوں نے یہ مفاہمت کی گورنمنٹ کے ساتھ اور ووٹ دیا. اب وہ گورنمنٹ نے بھی ان کو دغا دے دیا اور اب کہتے ہیں جی حکومت نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے. تو اچھا ہوا آپ کسی اور کے ساتھ اس طرح کرتے رہے، اب آپ کے ساتھ ہو گیا، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس حکومت کا ساتھ دینے کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. آپ کو چاہیے آپ اپوزیشن میں آپ اپوزیشن کے ساتھ رہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں ویکٹروں پہ کھیلتے رہیں کہ جی ادھر بھی ادھر بھی. مفادات کی جنگ جو ہوتی ہے اس طرح سیاست کے اندر یہ پھر سیاست ختم ہو جاتی ہے اگر آپ ہر بار اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں نا. تو مولانا صاحب کے جو سٹانس ہوتا ہے وہ سلپ ہو جاتا ہے، وہ سلپ پہ کیچ ہو جاتا ہے فوراً. تو میرے خیال نہیں ہے کہ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے ہم کوئی مجھے تو نہیں اچھا لگا. میں آج بھی پارٹی کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے اپوزیشن میں ہیں، اپوزیشن میں رہیں اور اپوزیشن کے ساتھ رہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اپوزیشن میں رہنے کے باوجود بھی اگر ان کو منانا پڑ رہا ہے ہمیں تو میرے خیال سے ہمیں دور ہی رہنا چاہیے ان سے. بہت شکریہ شوکت جزوری صاحب. اب ہم ذرا کوشش کرتے ہیں کہ حکومتی موقف لیا جائے کہ جو مذاکرات کا عمل ہے وہ کتنا سنجیدہ ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے رکن قومی اسمبلی کھیلدار صاحب نے. بہت شکریہ سر، آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. تو کیا کہیں گے اس وقت جو بات ہو رہی ہے کہ شاید اب انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے اور حکومت بھی چاہ رہی ہے کہ اب تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھا جائے اور پولیٹیکل ٹمپریچر کو نیچے لایا جائے، تو واقعی سیریس ایفرٹس آن ہو گئی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذاکرات کا لفظ ہے اور مذاکرات ہونا یہ بہت دور ہے. اچھا. رابطے ضرور ہیں اور رابطہ پارلیمنٹ کے فلور پہ ہے. اچھا. اسپیکر کا جو وہ ایک ایوان کے کسٹوڈین ہیں تو ان کے پاس ظاہر اپوزیشن اور حکومت سب ممبران کا رابطہ ہوتا ہے. یہاں تک ضرور رابطہ ہے، ڈے ٹو ڈے بزنس ہو یا جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو موجودہ ہے وہ ان کے کوئی جو ایشوز ہوتے ہیں وہ اسپیکر صاحب کے پاس ضرور آتے ہیں. یہ جو تازہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی خود کمیٹی بنی ہے اور یہ کرنا چاہ رہے. میری ایک ذاتی سیاسی ورکر کے حیثیت سے میں سمجھتا ہوں جنرل فیض حمید صاحب کا جو یہ ٹرائل کی جو آیا ہے چارج شیٹ کیے گئے ہے تو اس کے بعد ان کو خیال آیا ہے کہ اب سیاسی راستہ لیا جائے. کل تک جو 9 مئی ہو یا 26 نومبر ہے یا جو سوشل میڈیا پہ یا باہر سے جو اکاؤنٹ چلائے جاتے ہیں
جو ان کی گفتگو ہے وہ کسی بھی صورت میں سیاسی راستہ اختیار کرنی جو راستہ انہوں نے وہ اختیار کیا تھا وہ مذاکرات کے لیے بند ہو جاتا ہے وہ دروازہ. لیکن وہ تو کہہ رہے کھیلدار صاحب نے کہ اگر آپ مذاکرات کرتے تو سول نافرمانی اور باقی معاملات کو کال آف کیا جا سکتا ہے, ہم پھر نہیں جائیں گے اس طرف. میں سمجھتا ہوں اب پی ٹی آئی کے پاس کوئی چانس نہیں ہے کہ ایک جیسے 26 نومبر کو یہ یلغار کر کے آ رہے تھے, اب عوام جان چکی ہے ان کو. اس دفعہ بھی 3 صوبوں نے اس کو مسترد کیا. کے پی کے میں ضرور ان کے جو معصوم ورکر ہیں ان کو بھی انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی, جو وہاں پہ افغانی ہیں وہاں ان کو بھی لے کے آئے, پیسوں پہ کچھ لے کے آئے, وہ انہوں نے کر لیا. ظاہر حکومت 10 سال سے جو اختیارات ہیں یا وسائل ہیں وہ کے پی کے وہ کب تک کرتے رہیں گے. تو ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے کوئی ان کی نظر نہیں آتی کہ اب کوئی تحریک یہ چلا سکتے ہیں. سول نافرمانی کی تحریک پہلے بھی وہ خود بھی بجلی کے بل جلا رہے تھے کنٹینر پہ بیٹھ کے, اور بنی کالا کا اس وقت بھی انہوں نے بل بھرا تھا. تو یہ تو ہونا نہیں ہے. ان کو جو بند گلی میں چلے گئے ہیں, کسی نے ظاہرہ مشورہ دیا ہوگا کہ سیاسی راستہ کیا جائے, تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ان کے ٹکڑوں میں جماعت تقسیم ہو چکی ہے, ایک طرف جو بشرا بی بی نے پارٹی کو ہائی جیک کر دیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بہن, ان کی نوکرانی, ان کی ترجمانی کر کے ٹویٹ یا میڈیا پہ آ کر یہ کہتی ہے کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے بیرسٹر گوہر ہو یا ایون وزیر اعلیٰ کے پی کے, ان پہ بے اعتمادی کا اظہار بھی کرتی ہے, الزام بھی کرتی ہے, لگاتی ہے. دوسری طرف ان کی بہنیں ہیں, ان کا ایک الگ ورژن ہے. تو یہ ایک گھر کی لڑائی, دوسری پارٹی کی لڑائی. تو پارٹی کی لڑائی تو خیر انٹرنل میٹر ہے, لیکن جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھے بچے بن گئے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ سیاسی راستہ اختیار کیا جائے, تو ان کو تو گلے سے لگائیں. پھر آپ نے بات کی کہ کچھ معصوم ورکر سے جن کو ورغلا کے لایا گیا, سر ان کے خلاف سنگین مقدمات بنائے گئے, تو ان کو تو گھروں کو جانے دیں, ان مزدوروں کو تو جانے دیں نا سر. اس معاملے پہ تو حکومت تھوڑا سا کوئی نرم رویہ اختیار کر سکتی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں قانون اپنا راستہ خود اختیار کرتا ہے. کسی بھی شہری کو یہ حق نہیں پہنچتا, بھلے وہ معصوم ورکر ہو, کسی ادارے میں بیٹھا ہو, وہ آ کے اپنے ریاست پہ حملہ کرے. اور جس طرح آپ دیکھیں کہ انہی کے لوگوں سے جب یہ بھاگ رہی تھی, بشرا بی بی اور علی گنڈاپور صاحب بھاگ رہے تھے, انہی کے ورکروں کو جو ان کو سکھایا گیا ہے, جو اسلام آباد پہ کرنا تھا, جو فورسز پہ انہوں نے کیا, جو رینجرز کے جوانوں کو شہید کیا, پولیس کو مارا, وہ انہوں نے اس پہ بھی اپلائی کیا. لوگ اتنے کنٹرول لوگ ہیں. میں اس لیے معصوم کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایک آپ کسی کو بھی اسلحہ پکڑ دیتے ہیں یا ان کو جو ڈائریکشن دیتے ہیں, وہ ان کے خلاف بھی وہ کس طرح بھاگے تھے, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں بات چیت میں دو فرنٹ ہے. ایک تو جو 9 مئی ہے ایک ریاست کا, پوری پاکستانی قوم کا کیس ہے. سیدھی سی بات ہے, اگر آپ سے جو آپ نے جرم کیا ہے یا جو آپ نے غلطی کی ہے اس کے لیے آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا, معافی مانگنی پڑے گی. سیاسی معاذ پہ جو نواز شریف صاحب کے خلاف عمران خان نے کیا, 28 مئی جب نواز شریف صاحب صدر منتخب ہوئے, انہوں نے واضح کہا کہ جو میرے خلاف آپ نے اقتدار میں آنے کے لیے لندن پلان, وہ جو سارا گٹھ جوڑ تھا, نیب نیازی گٹھ جوڑ ہو, نیازی فیض حمید گٹھ جوڑ ہو, نیازی وہ جو ججز ہیں, صاحب کا نام بھی تو لے لینا سر, جو بھی کردار ہیں اس کے لیے نواز شریف صاحب نہیں کہتے میرے سے آگے معافی مانگیں, آپ قوم کے سامنے اعتراف کریں. تو دونوں جو راستے ہیں, سیاسی اور جو ریاستی, اس پہ آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا. اور میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ راستہ آپ کے پاس جو ہے, سیاست کا آپ انتخاب کرتے ہیں, مذاکرات کا کرتے ہیں, یا وہ 9 مئی اور 26 نومبر والا کرتے ہیں. اس کے لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ان کی بھی تو ہے نا کہ وہ 26 نومبر ہو یا 9 مئی ہو, ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ ایک مہر لگ جائے کہ ان لوگوں نے یہ کیا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو چور کی سزا وہ ہماری سزا, تو ہم تیار ہیں اس کے لیے. برطانیہ میں فیک نیوز پہ انتشار پھیلایا گیا, 3 دن میں سزائیں ہو گئی. امریکہ میں بھی یہ واقعہ ہوا اور وہاں پہ حملہ ہوا. دنیا کا کوئی قانون یہ اجازت نہیں دے گا کہ آپ اپنی ریاست پہ, اپنی فوج پہ, فوج ہے تو ریاست ہے, اس پہ تو کچھ ٹھیک ہے نا, آپ ان پہ حملہ کریں اور آپ کہیں جوڈیشل انکوائری ان کی ہوتی ہے جو جرم چھپا ہوا ہو. یہ تو دنیا کے سامنے جرم ہے, ان کے کہنے پہ ماسٹر مائنڈ خود ہے. اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں جو یہ چارج شیٹ فیض حمید صاحب پہ ہوئی ہے,
اس میں مجھے نہیں لگتا کہ بانی پی ٹی آئی کسی طرح ان سے بری ہو سکتے ہیں. اس میں ضرور اس کا مائنڈ سیٹ کا اس کی بیک پہ وہ بھی ضرور ہوں گے اور ٹرائل ہوگا تو آگے چیزیں آئے گی. لیکن 9 مئی کو 15 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا تو عدالتوں سے بھی گلہ آپ کو ہے کہ بہت سارے معاملات چل رہے ہیں وہاں پہ نہیں نمٹائے گا ابھی تک. بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت تو بالکل واضح ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر وہ 9 مئی کو ہماری عدالتیں اگر فیصلے دے دیتی، سزائیں دے دیتی تو یہ 26 نومبر نہیں ہوتا. تو ظاہر حکم موجود ہے ہمارے یہاں، وہاں پہ ان کی سہولت کاری ہو رہی. آپ دیکھیں ایک چیف جسٹس کہتے ہیں ایک مجرم کو 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو گڈ ٹو سی یو، اس کو پروٹوکول میں پیچھے سے گاڑی میں بٹھا کے بھیجا گیا ہے. اس سے زیادہ سہولت کاری کون سی ہوگی؟ اس سے زیادہ اور حکم کیا ہوگا؟ جو یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کیس تو نہیں، ہم سب کا ہے. اگر شہداء کی تصدیق کی گئی ہے، تمام شہداء کے فیملی، تمام پاکستانی، ہم سب ان کا حصہ ہیں. ہمارے وہ یہ سب کے لیے وہ ہے. یہ تو انڈسپیوٹڈ ہے، لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی آپ سے ناراض ہے اور وہ پی ٹی آئی سے کوئی رابطے کر رہی ہے. تو کوئی تھوڑا سا اس طرف بھی خیال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راتوں رات کہانی کچھ اور ہو جائے. پی ٹی آئی کو انگیج کیا ہوا پیپلز پارٹی کو آپ؟ لیکن پہلی بار سیاست میں کوئی آخری حرف نہیں ہے. اچھا، پیپلز پارٹی سے ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی تبھی ہماری حکومت بنی. ہم سب چیزیں طے ہوئی، آئینی عہدے ہم نے ان کو دیے، ہمیں انہوں نے وزیر اعظم کے ووٹ پہ سپورٹ کی. کل پیپلز پارٹی کا کیا رویہ تو مجھے نہیں معلوم ہے اور اللہ کو معلوم ہے. مگر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہو گئے جو اپنا 5 سال کا آئینی مدعا پورا کریں گے. اس سے پہلے جو بھی 24-25 وزیر اعظم بنے کسی نے ٹینیور پورا نہیں کیا. یہ کریڈٹ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جائے گا. اللہ صاحب بہت شکریہ. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ملک کی سیاسی صورتحال گویا کہ اب کیا رخ اختیار کرنے جا رہی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم اور عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب لگ رہا ہے کہ کوئی ڈائلاگ کی طرف سچویشن بڑھ رہی ہے، تو کچھ سنجیدگی بھی آپ کو بطور پارلیمنٹرین لگ رہا ہے کہ اب ہر دو طرف سے ریئلائز کر لیا گیا ہے کہ یہی وے فارورڈ ہے، بیٹھے آپس میں اور پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لایا جائے اور اس کے بعد کوئی کسی لیے کوئی کنسیشن ہو بھی سکتی ہے تو مل پائے گی. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، میں تو میری خواہش بھی ہے، میں امید بھی کرتا ہوں کہ سب کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جس نہج پہ آج حالات پہنچ گئے ہیں یہ پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. تو آج بے وطنی کا تقاضا، حب الوطنی کا تقاضا یہی ہے کہ سب جو ہیں بیٹھیں اور مسائل کو حل کریں. سیاست ٹیبل پر ہوتی ہے، سڑک پہ نہیں ہوتی. سیاست بات چیت سے ہوتی ہے، گولی سے نہیں ہوتی. اس بات کی جب ہمیں بات سمجھ آ جائے گی تو بات آگے بڑھے گی. اس کی آج سیاسی جماعتوں کا یہ فرض ہے کہ آپس میں بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے جو بھی معاملات ہیں اس کو طے کریں اور ملک کو آگے بڑھائیں. صحیح. لیکن عباس صاحب انفیکٹ خواجہ آصف صاحب یا پھر ہم نے دیگر سیاسی جو حکومتی اکابرین کو سنتے ہیں کہ جی گارنٹر بیچ میں، اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ کل کو پھر عمران خان کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ کر دے کہ جو حکومت کو مشکل میں ڈال دے. تو آپ کو لگتا ہے کہ گارنٹر کی ضرورت ہے یا نہیں، براہ راست بیٹھیں اور گفتگو کریں؟ دیکھیے، جب عوام کے سامنے بیٹھیں گے تو گارنٹر عوام ہوتے ہیں. اگر آپ بند کمروں میں بیٹھیں گے اور وہاں کیا بات ہوتی ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا. عمران خان صاحب کا یہ مسئلہ ہے کہ ماضی میں وہ جب بھی بیٹھے ہیں، میں خود اس 2 دفعہ مذاکرات میں شریک ہوا ہوں، تو ان کی ٹیم آتی ہے، وہ بات چیت کرتی ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا ہم خان صاحب سے اپروول لے آئے. جب واپس آتے ہیں ان کے پھول لٹکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی خان صاحب نہیں مانے. تو جو آپ کی ساری محنت ہوتی ہے، تو پہلے جو بھی ان کی مذاکراتی ٹیم آئے وہ یہ فیصلہ کر کے آئے کہ ہمیں خان صاحب کی ہدایت، ان کی حمایت حاصل ہے اور ہم یہی جو فیصلہ کریں گے اس پہ قائم رہیں گے. پھر جا کر معاملات آگے بڑھیں گے. حکومت اب بات چیت کس بات پر ہوگی یہ میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن بات چیت بغیر صورت ہونی چاہیے. لیکن آپ کے خیال میں جو تحریک انصاف شرائط لے کے چل رہی ہے، گویا کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی، پھر
الیکشن آڈٹ، ساتھ میں 26ویں ترمیم کا خاتمہ اور اسی طرح سیاسی مقدمات کی واپسی، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کنڈیشن کے ساتھ اگر آگے بڑھتی تو پھر شاید راستہ نہیں بن پائے گا آگے بڑھنے کا؟ دیکھیے کنڈیشنز رکھی نہیں جاتی اس مقصد کے لیے کہ ہم مذاکرات میں شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کنڈیشنز اس بات کے لیے، کنڈیشنز جو آپ نے بات کرنی ہے ٹیبل پر بیٹھ کر کر لیں کہ یہ ہم چاہتے ہیں، یہ آپ کا، یہ آپ کی، آپ کہتے ہیں ہمارے یہ پوائنٹس ہیں، ہمیں ان معاملات پہ حل چاہیے. تو حکومت اپنی بات رکھے گی ہمیں اس معاملات پہ حل چاہیے، پھر آپ بات چیت کرتے ہیں، کوئی درمیانہ راستہ نکل آتا ہے. لیکن جو بنیادی جمہوری اقدار ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے، جو آئین کے معاملات ہیں وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. اب اگر آپ نے لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے بغیر مقدمات کے، بغیر کسی وجہ سے، بغیر ثبوت کے، تو پھر آپ کو ان کو چھوڑنا چاہیے. حکومت اس بات میں مزید نہیں ہو سکتی کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. اگر ترمیم کی جو بات ہے یہ بہت گہرا مسئلہ ہے، یہ حکومت نے بہت بڑی غلطی کی ہے یہ ترمیم کر کر، اس کے بہت گہرے اثرات ہیں ملک کے معاملات پر. تو اب ترمیم ہو چکی ہے، اب بھی وقت ہے کہ بیٹھ کر اس کو، جو بھی اس کی خرابی ہے ان کو دور کر لیں. یہ وقت پہلے تھا کہ ترمیم عوام کے سامنے رکھتے تو وہاں پر عوام کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی، پارلیمنٹ کے اندر ہوتی اور ایک بہتر ترمیم پاس ہوتی. اور جو ترمیم ہے یہ ملک جی بالکل. لیکن کیوں آپ تو مسلم لیگ نون کا حصہ بھی رہے ہیں، لیکن اس وقت کچھ لوگ یہ بھی ایک رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر حکومت ڈائلاگ میں جاتی ہے تحریک انصاف کے ساتھ تو تحریک انصاف کو ایک بریدنگ سپیس ملے گی، اور ایک فیئر فیکٹر موجود ہے گورنمنٹ کے ذہن میں کہ اگر بریدنگ سپیس ملی تو پھر وہ ان کے لیے بہت بڑا تھریٹ بن جائیں گے. تو آپ اس وقت حکومت کی جو مائنڈ ریڈنگ ہے کس طرح کر رہے ہیں؟ واقعی یہ خوف، ایک خطرہ محسوس حکومت کر رہی ہے کہ اگر ڈائلاگ میں جاتے ہیں تو ایک سپیس بن جائے گی پی ٹی آئی کے لیے؟ جو حکومت اپوزیشن سے وہ خطرہ محسوس کرے اس کو پھر حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. جو اتنی کمزور ہو کہ وہ دلیل سے بات نہ کر سکے اور خائف رہے اپوزیشن سے، تو وہ حکومت تو کبھی نہیں چل سکتی. اس لیے حکومت اپنا موقف رکھے کہ ان کا کیا موقف ہے معاملات پر، اپوزیشن اپنا رکھے گی اور بیٹھ کر عوام کے سامنے بحث کر لیں، گارنٹر عوام ہوں گے. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں خطرہ ہے جی وہ کوئی جگہ نہ حاصل کر لیں. آپ یقین کریں جو کچھ آج تک ہوا ہے، الیکشن کے بعد اپوزیشن مضبوط ہوئی ہے اور حکومت کمزور ہوئی ہے عوام کی نظروں میں. یہ ایک پاکستان کی واضح حقیقت ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. تو اب آپ خائف اگر رہیں گے تو پھر آپ آگے نہیں چل پائیں. صحیح. اور آپ کا خیال ہے کہ اس وقت ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے؟ کیونکہ ہم نے بارہا آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں جب اس طرح کے سوالات ہوتے تھے تو ان کا خیال یہ ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ مل بیٹھیں، وہ آپس میں بات کریں، اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں بھی کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ گفتگو کا سلسلہ ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے تاکہ پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آئے اور ملک آگے بڑھے؟ دیکھیں مجھے ان معاملات کا کوئی براہ راست علم نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی ملک کا حصہ ہے. اگر ملک کے حالات بہتر ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے حالات بھی بہتر ہوں گے. ملک کے حالات خراب ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اگر ملک میں سیاسی جمود ہوگا، ملک ترقی نہیں کرے گا. تو آج ہم سب کو ایک پیج پر ہونا پڑے. اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی رائے اور ہو، حکومت کی رائے اور ہو، اپوزیشن کی رائے کچھ اور ہو، جوڈیشری کچھ اور کر رہی ہو، تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ تو آج جو کچھ ہوگا اس میں سب کی رضامندی، سب کے جو بھی آج ملک کے صاحب اقتدار یا صاحب اختیار ہیں، سب کی اس میں رائے شامل ہونی چاہیے تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ آپ فیصلے تو کر لیں لیکن ان کو آپ امپلیمنٹ نہ کر سکیں. اور خاقان نوازی صاحب، انفیکٹ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ سابق ڈی جی ایس آئی جنرل فیاض حمید کو چارج شیٹ کیا گیا ہے. تو سر ملک کی اسٹیبلشمنٹ اپنے ایک 3 اسٹار ریٹائرڈ جنرل کو گویا کہ ایک لیسن دینے جا رہی ہے کہ انہوں نے ریڈ لائن کراس کی، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر کہیں جا کے شریک ہوئے. تو ماضی میں تو ہم نے دیکھا کہ سر سیاستدان تو معذرت کے ساتھ اس ملک کی جوڈیشری بھی نالائق نکلی، گویا کہ سیاستدان تو مارشل لاؤں کو بھی ویلیڈیٹ کرتے رہے اور جوڈیشری بھی کرتی رہی. لیکن اب آپ اپریشیٹ کریں گے نا ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ کسی جنرل کو اگر سزا بھی دینے جا رہے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے پہل کی ہے؟ دیکھیں فوج کی اپنے معاملات ہیں، اگر ان کو کوئی افسر فوج کا قانون توڑ رہا ہے
تو اس کے خلاف کارروائی وہ خود ہی کرتے ہیں، اس میں حکومت کارروائی نہیں کرتی. آرمی ایکٹ کے تحت جو ریٹائرڈ افسر بھی ہو اس کو بھی آپ مارشل لا کورٹ مارشل پروسیڈنگ کے خلاف کر سکتے ہیں. اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جس طرح ماضی میں جو معاملات ہوئے ہیں سب معاملات کو دیکھ لیں کہ ملک کے حالات یہاں پر کیسے پہنچے ہیں. تو یہ آج سب کے لیے ایک سبق ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ملک کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، سیاسی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اس سے تو یہ میسج آج دیا جا رہا ہے، یہ اچھا میسج ہے. ٹھیک ہے. اور لاسٹلی آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر یہ مذاکرات کا دائرہ کار ایک ڈائلاگ کی شکل اختیار کرتا ہے جس میں دیگر جماعتوں کو بھی انکلوڈ کیا جاتا ہے، تو شاہد خاقان عباسی اور اس کی جماعت بھی چاہے گی کہ اس ڈائلاگ پروسیس کا حصہ بنے اور اپنا انپٹ دے، تو آپ اس کے لیے تیار ہیں سر؟ جی بالکل ہم تیار ہیں. اگر اس میں دونوں اپوزیشن اور حکومت شامل ہوں گی اور کوئی مقصد ہوگا، مقصد مذاکرات ہوں گے، تو بالکل ہم جو ہمیں ہمارا حصہ اور ڈالنے کو تیار ہیں. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم. ہم کر رہے تھے ناظرین، اور ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. موسمیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج دنیا میں اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے، اور اسی کو لے کے دنیا میں عالمی درجہ حرارت بڑھتے جا رہے ہیں. گویا کہ ایک ابرپٹ ہم موسم کے اندر ایک بدلاؤ دیکھ رہے ہیں جس سے کئی دنیا کے ممالک متاثر ہو رہے ہیں. اور ایک رپورٹ کے مطابق جو شدید متاثر ہونے والے 10 ممالک ہیں اس میں پاکستان بھی سیر فہرست ہے، اگرچہ گرین ہاؤسز کے اخراج کے اندر پاکستان کا کنٹریبیوشن 1% سے بھی کم ہے. اور اگر ہم نے دیکھیں کہ 2022 میں جو پاکستان میں کلائمیٹ چینج کو لے کے سیلاب آئے، صرف سندھ کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کوئی 1700 لوگوں کی اموات ہوئی، 30 ارب ڈالر کا معیشت کو نقصان پہنچا، جبکہ کوئی 8 ملین گویا کہ 80 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے. تو یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کے لیے اگرچہ عالمی سطح پہ بھی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس کوششوں کے اندر پاکستان بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. اور دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک الارم بیل بجا رہے ہیں کہ اس سے جہاں باقی ممالک، ایشیا کے ممالک اور پاکستان جیسا ملک جس کی آبادی 26 کروڑ ہے اور دنیا میں بڑی ریلیونس ہے پاکستان کی، یہ بھی متاثر ہو رہا ہے. لیکن اس کے لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پہ وسائل درکار ہیں. گویا کہ اربوں ڈالر چاہیے ہوں گے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ متبادل جو توانائی کے ذرائع ہیں ان کی طرف شفٹ ہونا ہوگا، جو کہ اتنا آسان نہیں ہے. تو اس وقت حکومت وقت کتنی کوششیں کر رہی اس معاملے کو لے کے، اور کیا دنیا میں سنجیدگی سے سن بھی رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ڈفرینٹ فورمز کے اوپر، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے پیرس کے اندر اس حوالے سے ایک عالمی معاہدہ ہوا تھا جس میں 196 ممالک نے یہ کمٹمنٹ شو کی تھی کہ گرین ہاؤسز جو گیسوں کا اخراج ہے اس میں کمی لائی جائے گی، عالمی درجہ حرارت کے اندر جو بڑھا ہوا ہے اس میں کمی لائی جائے گی، تاکہ جو سمندروں کا درجہ حرارت اور ان کی جو سطح ہے وہ تیزی سے نہ بڑھے اور گلیشیئر میلٹ نہ ہو، کیونکہ اس سے بھی ڈیزاسٹر کا اندیشہ ہے. تو کیا واقعی اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان کا انپٹ کیا ہے؟ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں رومینہ خورشید صاحبہ، آپ کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کی برائے چینج. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حال ہی میں آپ باکو آذربائیجان میں تھیں اور پاکستان کی ٹیم کو لیڈ بھی کر رہی تھی میرے خیال میں، تو کتنی تیاری کے ساتھ گئی ہیں، اور پھر گویا کہ وہاں جا کے آپ نے جو باقی ڈیلیگیٹس ان کو امپریس کیا کہ پاکستان ایک بڑا سٹیٹس کے ساتھ اور بڑی تیاری کے ساتھ آیا تاکہ آئے بروز آپ پول دنیا کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. میں بلکہ آپ کے ڈان میڈیا کی بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے اتنے اہم سبجیکٹ کے اوپر جو ہے وقت دیا، ورنہ عام طور پر پولیٹیکل بحث و مباحثے میں چیزیں جو ہیں وہ گزار دی جاتی ہیں، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس ٹائم اس سے زیادہ اہم مدعا جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے اور کلائمیٹ چینج اور کاپ کی بات آپ نے کہی باکو میں، الحمدللہ پاکستان نے نہ صرف اپنا کیس بہت اسٹرانگلی لڑا وہاں پر، اس کے
ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنے ساتھ جو تمام تر ونریبل کنٹریز ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان کے لیے بھی بات کی. نہ صرف بات کی، ان کے لیے آواز بھی اٹھائی. اور پاکستان کا جو پویلین تھا وہاں پر مجھے بہت خوشی اور فخر کے ساتھ یہ بات جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے شیئر کرنی ہے آپ کے ساتھ بھی اور اپنے جو سننے والے اور دیکھنے والے سامعین ہیں ان کے ساتھ بھی، کہ وہاں پر پاکستان کا پویلین واز دا موسٹ ایکٹیو پویلین، جہاں پر صبح 9 بجے جیسے پویلین ٹائم شروع ہوتا تھا اور رات کو ختم ہونے تک ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. کسی قسم کا کوئی ایسا فورم، کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں تھی جس میں پاکستان واز ناٹ پریزنٹ دیر. نہ صرف یہ بلکہ انٹرنیشنلی پاکستان نے بہت مضبوطی کے ساتھ نیگوسیشن میں، اور میں یہاں پر بتاتی چلوں کہ پاکستان کی جو نیگوسیشن ٹیم تھی اس کو بہت زیادہ ایکنالج کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو V20 کنٹریز کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے حال ہی میں کل پرسوں جو ہے وہ ایک تعریف کا جو ہے وہ خط بھی جو ہے وہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے سراہا ہے پاکستان کی کاوشوں کو. نہ صرف انہوں نے بلکہ ہمارے کچھ اور بھی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ہیڈز نے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے اپنے کیس کو پراپر طریقے کے ساتھ لڑا، اور نہ صرف بار بار ہر جگہ کے اوپر اس مدعے کو ریز بھی کیا، جس میں نہ صرف پاکستان کے تمام تر انسٹیٹیوشن، اور یہ پہلی دفعہ ایسے تھا کہ تمام تر صوبوں کی ریپرزنٹیشن وہاں پر موجود تھی. اور جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ اس طرح سے وہاں پر شاید نہیں آتا، تو اس دفعہ میں بتا چلوں کہ Day 1 till Day end بلوچستان's presence were there. Everyone from the provinces mashallah was there, and نہ صرف provinces بلکہ ہماری یوتھ جو ہیں ان کی نمائندگی وہاں پر تھی، بچوں کی نمائندگی وہاں پر تھی. سو تمام تر جو طبقہ فکر کے لوگ تھے وہ they were very much there. اور اینڈ پہ جو لاسٹ جیسے دن تھا تو 4:30 بجے کے قریب جو ہے وہ نیگوسیشنز ختم ہوئی، اور جب ہوا تو پاکستان نے پراپر طریقے کے ساتھ ہر جگہ پر اپنا جو مدعا ہے اس کو بھی رکھا، بات کو بھی کیا. آئی تھنک پاکستان ہیز ڈن اے گریٹ جاب الحمدللہ. لیکن اس کانفرنس کا ٹیک اوے کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک بڑی اسٹرانگ کمٹمنٹ شو کی گئی اور اس کو لے کے، کیونکہ اس سے پہلے پیرس کانفرنس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنا بڑا معاہدہ ہوا بٹ اس سے امریکہ جیسا ملک باہر نکل گیا، اس کو انداز میں آگے لے کے نہیں چل رہی عالمی برادری. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کمٹمنٹس کی جہاں تک بات ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے $100 بلین یا اس طرح سے بہت ساری ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں انہوں نے بہت دفعہ بہت ساری کمٹمنٹس کی ہیں، اور ان کمٹمنٹس کو جس طرح سے پورا جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. اس دفعہ پاکستان نے، کیونکہ دیکھیں فائنانس، وداؤٹ دا فائنانس یو کین ناٹ اچیو یور گولز. جیسے پاکستان کی اگر ہم مثال ہیں تو پاکستان کی کارکردگی جو ہے اتنے کم ذرائع ہوتے ہوئے بھی ہم لوگوں نے بہتر سے بہترین، لائک ہمارے این ڈی ایم میں ہو گیا، پالیسیز کے حوالے سے، اتھارٹیز کے حوالے سے، ایکشن پلان، اڈیپٹیشن پلان، ایون کہ کاربن پالیسی تک جو ہے ہم اس کو لے کے گئے. ہم نے اپنے بہت محدود وسائل کے اندر کام کیا، جبکہ وی آر دا ونریبل کنٹریز، اور ہم یہ تمام تر کام کہیں سے میں باہر سے گرانٹ یا فنڈنگ نہیں آتی، ہم اپنے ہی اس قرض کے پیسے جو ہیں اس کو لے کے اس میں کرتے. تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ سو پاکستان ہیز ریز دس پوائنٹ. اور جہاں پر بات کی جاتی تھی، بار بار این ڈی سیز کی بات کی جاتی تھی کہ آپ ہر ملک جو ہے وہ اپنے نیشنل جو این ڈی سیز ہیں ان کے اوپر بات کرے، تو پاکستان نے باہر اس بات کو ریز کیا کہ ہم تو کریں، اور بار بار ہمیں کہا جاتا ہے ڈو مور بٹ واٹ اباؤٹ دوز ڈیولپڈ کنٹریز. سو دس از ویری مچ امپورٹنٹ کہ اپنے کیس کو آپ کیسے لڑتے ہیں. پہلی دفعہ یہ ہوا پاکستان کے پویلین کے اوپر جو جوڈیشری ہے اس کو انگیج کیا گیا، گلوبل جوڈیشری کو، کہ کس طرح سے ہم جو ہے اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس بات کو لے کے جائیں کہ کیا یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے. لائک مائنڈیڈ کنٹریز جو ہیں، جو اسمال کنٹریز آپ دیکھیں، جو آنے والے وقتوں میں کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جو کہ پانی کی سطح میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈوبتے جائیں گے، جیسے مالدیوز کی مثال ہمارے سامنے ہے، اسمال آئیلینڈز، اس طرح سے بہت سارے ہیں. تو یہ ایک ہیومن رائٹس کا بھی جو ہے ایلیمنٹ ہے. سو اس کے اندر ہم لوگوں نے، پاکستان نے جو ہیومن رائٹس ہے، جس میں اسٹینڈنگ کمیٹی آف دا ہیومن رائٹس کی چیئرپرسن بھی، شی واز آلسو دیر، دے ہیو ہیڈ اے ویری گڈ فورم کے اوپر پریزنٹیشنز ہوئی. اسی طرح مختلف جو منسٹریز ہیں ہم نے ہر ایک کو انگیج کیا تاکہ ایک اکٹھی آواز جو ہے وہاں پر ریز ہو، جس کا فائدہ میں یہ ہوا کہ ڈفرنٹ، اور پاکستان نے بات کی ریجنل سولوشنز کے اوپر، کیونکہ ریجن وائز اگر آپ سولوشنز کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ تب تک آپ مسئلوں کا حل نہیں لیں گے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جیسے V20 کنٹریز کی اگر ہم بات کریں، جیسے میں نے ان کا بتایا کہ جو V20 کنٹریز کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے جب وہ پویلین پہ آئے تو ہماری ان کے ساتھ کافی زیادہ ڈسکشن ہوئی، جو کہ آنے والے دنوں میں ایک پراپر ایک لائے عمل ہے جس کو انشاءاللہ پاکستان لیڈ لے گا. اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان تمام تر جو V20 کنٹریز ہیں ان کی ہم بات کریں کہ کس طرح وی کین جنریٹ اے رسک پول، ہاؤ وی کین سپورٹ
کیونکہ ڈیولپڈ کنٹریز دیکھیں بارہا جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ امریکہ جو ہے وہ کس طرح اس کا بیک کر گیا اور کس طرح سے، اسی طرح بہت سارے کچھ اور بھی ممالک ہیں جنہوں نے اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. سو دیٹ از ناٹ دا گیم، دیٹ از ناٹ دا تھنگ کہ آپ ظلم بھی کریں اور آپ سزا بھی نہ لیں اور آپ بڑے آرام سے نکل جائیں کہ اچھا ہم دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب نیگوسیشنز کی بات آتی تھی تو وہاں پر میں ضرور اپنے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ دو جو منسٹرز تھے وہاں پر کافی ایز بینگ اے کوآرڈینیٹر اینڈ ایز بینگ انادر منسٹر آف ایجپٹ، ہم دونوں خواتین نے وہاں پہ پوری بھرپور کوشش کی اور جنگ بھی لڑی، نہ صرف ہم نے بلکہ ہماری جو منسٹری سے بھی لوگ تھے ان سب نے. سو اٹ واز اے ٹیم ورک. تو پاکستان نے بھرپور کوشش کی ہے اپنے کیس کو لڑنے کی، اور انشاءاللہ ہم آگے جو لایا عمل وے فارورڈ ہے ہم نے کیسے لینا ہے اور ڈیولپڈ کنٹریز کو کس طرح سے چیلنج کرنا ہے، کس طرح کلائمیٹ کے اوپر اپنے رائٹ کی بات کرنی ہے، رائٹ آف جسٹس جو ہے ہمارا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے، اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ اسموک کا جیسے بہت بڑا ایشو ہے، پاکستان کے پویلین پہ ہم لوگوں نے بھرپور کوشش کی اور پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا. ہم نے وہاں پر ایک جو ڈسکشن ہے وہ کروائی جس میں کانسا نے ہیلپ کیا، کانسا آرگنائزیشن نے. وہاں پر نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان ان کے لوگوں نے بیٹھ کے بات کی. سو آئی ہوپ پاکستان از آلویز ویلکمنگ کہ ہم کے ایشوز کے اوپر، جیسے سی ایم پنجاب جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ مسئلوں کا حل بیٹھ کے بات کرنے سے ہے، کام کرنے سے ہے، بیکاز یہاں کوئی مر رہا ہے یا وہاں کوئی مر رہا ہے، انسان تو انسان ہے. سو دس از دا ہیومن رائٹ چیلنج ایز ویل. پرائم منسٹر کی کوآرڈینیٹر برائے کلائمیٹ چینج رومینا خورشید ہمارے ساتھ موجود ہے. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایک تو یہ ہے کہ اب انٹرسٹنگلی آپ نے کہا کہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی لے جایا جا سکتا ہے کیونکہ انسانی مسئلہ ہے، لوگ ان کی حیات کا ایشو ہے، باقی بھی. بٹ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کو ڈومیسٹکلی ایڈریس کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ایک انڈیا نے بھی اور باقی ممالک نے بھی جو ایشیا کے تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. یہ ٹریڈیشنل وے ہے گویا کہ فصلوں کی باقیات کو جلانا یا پھر جو اپنا امیشن کرتی ہیں گاڑیاں، پرانی گاڑیاں، یا اسی طرح جو بھٹے تھے اینٹوں کے، گویا کہ وہ اقدامات ہیں کہ جن کو کر کے کم از کم اپنے اینڈ پہ تو ہم کچھ کوشش کر سکتے ہیں. بٹ وہاں پہ بھی کہیں ایک نظر آتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے تو تھوڑی بہت ایفرٹ کی ہے بٹ اس ایفرٹ کے اندر یونیفارمٹی نظر نہیں آ رہی. باقی جو پلیئرز ہیں فیڈریشن کے وہ تو بالکل سائلنٹ ہیں. تو اس حوالے سے کچھ آپ جب اگر میں ذکر کروں، دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ فیڈریشن نے اور جو صوبے ہیں ان کے اوپر کہیں ایسا نہیں ہے پراپرلی یونیفارمٹی، ضرور ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئی، بالکل یونیفارمٹی موجود تھی. پاکستان نے اپنے کیس کو بھرپور طریقے کے ساتھ وہاں پر بھی لڑا. اور اگر ڈومیسٹکلی اگر ہم بات کرتے ہیں آن دا نیشنل گراؤنڈز پہ بھی تو ایسا نہیں ہے کہ وی آر سیپریٹلی اپارٹ. میں یہاں پر ضرور بتاتی چلوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی کے، جی بی اور آزاد جموں کشمیر کی، تو وہاں پر کے پی کے کی پراپر نمائندگی جو ہے اس کو ہر جگہ ہم نے آگے رکھا. ہم نے کوشش کی کہ جہاں پر جس کا جتنا کام ہے، جس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو آگے کیا جائے. سو یونیفارمٹی از دس. اینڈ میں ایفرٹس کی بات کر رہا ہوں آن گراؤنڈ نہیں، آن گراؤنڈ پہ بھی دیکھیں میں 100% تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. شاید 100% پرفارم کرنے میں کچھ لوگ کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، ہم سب انسان ہیں، لیکن ایوری ون از ٹرائنگ آور بیسٹ. اینڈ دیٹ از دا ریزن کلائمیٹ چینج میں میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے سب، کیونکہ بینگ اے فیڈریشن our job is to do the coordination. اور آنریبل پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب، آپ کو پتہ ہے وہ ان کی تمام تر جو سپیچز ہوتی ہیں جہاں کہیں پہ بھی انٹرنیشنل فورمز پہ جاتے ہیں، وہ کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں، کلائمیٹ جسٹس کی بات کرتے ہیں، پیس کی بات کرتے ہیں، کوارڈینیشن کی بات کرتے ہیں. سو ہم لوگوں نے بھرپور اس دفعہ ابھی بھی یہی کوشش ہے، جیسے اتھارٹی بنی، جس طرح سے تمام تر جو اور فنکشنز ہیں، جو منسٹری کا جو کام ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم سب کے ساتھ انگیج رہیں. اور انشاءاللہ جس طرح پاکستان نے، میں سمجھتی ہوں کہ 2 ماہ کے اندر یہ جب کاپ کی جو تیاری اور جس طرح سے ہم نے وہاں پر کام کیا اور رزلٹ بھی انشاءاللہ ہمیں ملا ہے اور آگے بھی ملے گا، جس کو جو کاپ کے پریزیڈنٹ ہیں مختار بابائے، انہوں نے بھی بہت زیادہ سراہا پاکستان کی کاوشوں کو. تو انشاءاللہ گراؤنڈ لیول کے اوپر بھی جب چیزیں اکٹھی ہیں تو ہی یونٹی کے ساتھ چیزیں باہر آتی ہیں. کیونکہ وقت کیونکہ کم رہ گیا تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ نیشنل پالیسی سے حوالے سے ایوالو کیا آپ نے، اس کی پرائیورٹیز کیا ہیں، کن چیزوں کو پہلے ایڈریس کرنے جا رہے ہیں،
کہ اگر ہم خود ایفرٹ کرنے جا رہے ہیں سوال. دیکھیں نیشنل انٹرسٹ کی جہاں تک بات آتی ہے تو دیر از ناؤ انڈر دا سن ایوری تھنگ از کلائمیٹ چینج. آپ چاہے بزنس کو لے لیں, چاہے آپ ایگریکلچر کو لے لیں, چاہے آپ آئی ٹی کو لے لیں, سو دیٹ از ایوری تھنگ. سو وی کی ناٹ سے کہ دس از مائی پرائرٹی اینڈ دس از مائی ناٹ پرائرٹی. سو کلائمیٹ چینج کا کمپوننٹ جو ہے وہ ہر ایک چیز کے اندر موجود ہے. سو ہم لوگ جیسے آپ نے دیکھا ہمارا جو نیشنل ڈیپٹیشن پلان ہے, پھر نیشنل اتھارٹی جو کلائمیٹ چینج اتھارٹی ہے ان کا جو کام ہے, ہم نے کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے, کس طرح سے پاکستان کے لیے فائنانسنگ اور فنڈنگ جو ہے وہ کرنی ہے, جس میں مجھے خوشی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ پاکستان نے گلوبل شیلڈ جو ہے اس کے ٹارگٹ کو لیا. پاکستان دوسرا بڑا ملک ہوگا جو کلائمیٹ چینج کے اس کے اوپر انشاءاللہ گلوبل شیلڈ کے اندر جو ہے ہم جا رہے ہیں. پھر کاربن مارکیٹس کی جیسے بات کی گئی, رجسٹری جو ہے وہ بالکل عمل میں, اور انشاءاللہ جلد جو ہے وہ اس پہ کام ہوگا. سو دیر آر نمبر آف دا تھنگس. GGI جو ہے جو کافی دیر سے تھا رکا ہوا پروگرام, پھر اس کے ساتھ ساتھ ریچارج پاکستان پروگرام جو ان سا ہے وہ بھی کوارڈینیشن ہے امنگ آل دا 4 پروونسز, کیونکہ وہ کس طرح سے ہم نے جو سیلاب کا پانی ہے اس کو کیسے انگیج کرنا ہے, کیسے ہم نے اسمارٹ ایگریکلچر کی طرف جانا ہے, کس طرح ہم نے اپنے. اور اس دفعہ جو سب سے خوبصورت بات تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ گو کہ ہم سب کہتے ہیں کہ یوتھ ہمارا فیوچر ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یوتھ فیوچر نہیں, یوتھ آپ کا پریزنٹ ہے, ہمارا پریزنٹ ہے, ہمارا فیوچر بچے ہیں. سو اس کاپ کے اوپر پراپر ایک ہم نے اس طرح سے کام کیا کہ جس میں جو بچے ہیں ہم نے ان کو انگیج کیا کہ وٹ ڈو دے تھنک. اور یہ تمام تر بچے پبلک سکولز کے بچے تھے اور تمام تر پاکستان سے تھے, اور مجھے اتنا فخر ہے اپنے اس قوم کے بچوں کے اوپر کہ ان میں سے نہ تو کوئی دکھی تھا نہ کوئی تکلیف میں تھا, ان سب کو یہ تھا کہ ہم نے سولوشن کس طرف لے کے آنا ہے. اینڈ دیٹ واز دا بگیسٹ ریپرزنٹیشن, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس ریسورسز کم تھے. پاکستان کا پویلین جو ہے وہ بہت سادہ تھا, اور میں ضرور آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کا پویلین سادہ تھا لیکن سب سے زیادہ ایکٹیو تھا, جس کے اوپر لوگوں نے سٹوریز بھی کی کہ یہ اتنا سادہ ہے لیکن یہ سب سے زیادہ ایکٹیو رہتا ہے. سو آئی تھنک ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اور جب ہمارے ماشاءاللہ لوگوں کی دعائیں تھیں اور سب کا ساتھ تھا تو ٹیم ورک ہیز ڈن. لیکن لاسٹلی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آن پیپر تو چیزیں بڑی ایگزامپلری ہوتی ہیں, بٹ جب ان کو امپلیمنٹیشن کی طرف آتے ہیں, گویا کہ آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر پولیتھین بیگز کے استعمال پہ پابندی ہے, اسلام آباد جیسے شہر کے اندر, پھر دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں کہیں اور دور افتادہ علاقوں میں نہیں اسلام آباد میں چل رہی ہیں, تو امپلیمنٹیشن کے ایریا کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, اس حوالے سے بھی کوئی ہے؟ جی بالکل ڈیفینیٹلی ہے. اس کے اندر EPA اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. میں آپ کے ساتھ پالیسی ڈاکومنٹ اور جو امپلیمنٹیشن جو ہوئی ہیں اب تک وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. پلاسٹک کے اس کے اوپر ہم نے یہی کہا ہے, پالیتھین بیگز جو ہیں ان کی جگہ بایو ڈیگریڈیبل بیگز جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد جو سزا اور جزا کا جو تعلق ہے وہ بہت سختی کے ساتھ ہے. ایک ٹائم فریم جو ہے وہ دے دیا گیا تھا, اور اب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے اس کا وقت پہلے بھی تھا اب بھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوگا. سو ایسا نہیں ہے, میں یہ ضرور کہوں گی الحمدللہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں they are not on the papers, they have been proved الحمدللہ and they have been done. So پاکستان is getting the benefits. ان تمام تر چیزوں کے, ان پروجیکٹس کی جن کی میں بات کر رہی ہوں, پاکستان ان سے مستفید ہو رہا ہے. یہ اور یہ انہی مہینوں میں ہوئے ہیں, یہ کوئی سالہ یہ کسی نے پہلے نہیں کر دیا اب نہیں ہوا, یہ انہی دنوں میں ہوئے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان ہمارے لیے ایک بہت بڑا فخر ہے انڈر دا لیڈرشپ آف دا آنریبل پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کہ ہم نے بہت سکسیسفلی ان چیزوں کو اچیو کیا ہے. رومینہ خورشید صاحبہ, پرائم منسٹر کی کوآرڈینیٹر برائے موسمیاتی تبدیلی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین, پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے کیسے نمٹنا ہے, پاکستان کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے, ڈان میڈیا گروپ نے بھی اس حوالے سے ایک کمپین شروع کی ہے بریتھ پاکستان کے نام سے, اور یہ ایک آگاہی مہم ہے جس کا مقصد عوام میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات اور اس سے نمٹنے کے لیے طریقوں کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے. ان تمام معاملات پر بات کریں گے, اور ظاہر سی بات ہے آج پرائم منسٹر کی کوآرڈینیٹر برائے موسمیاتی تبدیلی ہمارے ساتھ تھی, اور آنے والے دنوں میں کچھ اور ایکسپرٹس کے ساتھ بھی اس حوالے سے ضرور گفتگو ہوگی تاکہ عوام تک یہ پیغام پہنچے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.